माशाअल्लाह बड़े ही आसान अंदाज में अपनी हाजिरी पेश फरमा रहे थे। मालिक करीम आपकी आवाज़ में मज़ीद बरकतें अता फरमाए। कह दो आमीन। हज़रात बड़े ही इंतसार के साथ हुजूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन नमाज में मसरूफ़ हैं। अचानक अपने चेहरे अक़दस को आसमान की तरफ उठाते हैं तो अल्लाह अज़्ज़ा व जल इरशाद फरमाता है, कद नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस्समा। ऐ महबूब, हम आपके चेहरा को बार बार आसमान की तरफ उठता हुआ देख रहे हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिल ही दिल में अर्ज करते हैं कि या अल्लाह, ये यहूदी और ईसाई मुझे ताना देते हैं, ये कहते हैं ये कैसा नबी है, ये तो कहता है कि मेरा दीन इब्राहिमी है, लेकिन इत्तिबा हमारे किबरा की करता है। मौला मुझ पर करम फरमा, मुझ पर अपना फजल फरमा। मेरा दिल ये करता है कि किबला बैतुल मुकद्दस के बजाय बैतुल्लाह बने, बैतुल मुकद्दस की बजाय बैतुल्लाह की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ूं। तो अल्लाह अज़्ज़ा व जल उसी वक्त इरशाद फरमाता है, फला नुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा। ऐ महबूब, जिधर आपका जी चाहता है रुख को फेर के हम उसी को क़िबला बना देंगे। हाथ बुलंद करके कहते हैं, सरकार की आमद, सरकार की आमद। हजरत मोहतरम, मैं अर्ज कर रहा हूँ, हजरत आदम अलैहिस्सलाम आए, किबला नबी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम आए, किबला नबी। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम आए, किबला नबी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आए, किबला नबी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आए, किबला वही। हत्ता है हजारों अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाए, जिनका किबला बैतुल मुकद्दस रहा। लेकिन जब मेरे और आपके हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, आप अर्ज करते हैं, या अल्लाह, मेरा दिल करता है कि किबला बैतुल मुकद्दस के बजाय बैतुल्लाह बने। मैं बैतुल मुकद्दस को छोड़कर बैतुल्लाह की तरफ मुंह करकर नमाज पढ़ूं। तो अल्लाह अज़्ज़ा व जल हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम को इरशाद फरमाता है, फबद्दी वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम। मेरे महबूब को बता दे, जा उन्हें जाकर बता दे कि किबला बैतुल मुकद्दस हो कि जरूरी नहीं बैतुल्लाह हो, जरूरी नहीं, बल्कि फंदर ताहा, जिधर तेरी मर्जी है रुख को फेर मैं उसी को किबला बना दूंगा। जिधर तेरी मर्जी है उधर रुख को फेर ले, मैं उसी को किबला बना दूंगा। महबूब, किबला तो तेरे राजी होने का नाम है, किबला तो तेरी रजा का नाम है। हज़रात मोहतरम, जिंदगी मिलती है तो मेरे नबी के सदके, बंदगी मिलती है तो मेरे नबी के सदके, और कल बरोज़े हश्र हम गुनाहगारों को अल्लाह अज़्ज़ा व जल की बख्शिश मिलेगी तो वो भी मेरे नबी के सदके। कह दो सुभान अल्लाह। इन्हीं मोहब्बतों के साथ मैं नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पेश करने के लिए इल्तिमास गुजार हूँ मोहतरमुल मकाम जनाब कारी इल्ताफ गोल्डनवी साहब से कि आप आएँ और हदिया अकीदत
بحضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کچھ فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس خوبصورت محفل کے انعقاد پر میں منتظمین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کا محفل میں آنا، میرا پڑھنا اپنی بارگاہ لم یزل ولا یزال میں منظور و مقبول فرمائے۔ محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ بآواز بلند، کوئی زبان خاموش نہ رہے، محبت کے ساتھ شامل ہو جائیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ رتبہ جو میرے سر تیرے در سے ملا ہے، رتبہ جو میرے سر، رتبہ جو میرے سر تیرے در سے ملا ہے، حالانکہ مجھے سر بھی تیرے در سے ملا ہے۔ رتبہ جو میرے سر کو تیرے در سے ملا ہے، حالانکہ مجھے سر بھی تیرے در سے ملا ہے۔ شاہوں سے ملا ہے نہ تونگر سے ملا ہے، شاہوں سے ملا ہے، شاہوں سے ملا ہے، نہ تونگر سے ملا ہے۔ اللہ کا عرفان تیرے گھر سے ملا ہے، جس کو بھی ملا سے ملا ہے، ہم کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے، ہم کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے۔ دل پر جو میرے نام محمد کا رقم ہے، مرنا بھی اہم ہے، میرا جینا بھی اہم ہے۔ میں تپتا ہوا دشت ایسا کیے کوثر، تو ابر کرم ابر کرم ابر کرم ہے، تو
کرم ہے تو ابر کرم، ابر کرم، ابر کرم ہے۔ اب شہر مدینہ کی ہوا سے ہے میرا رب، اب شہر مدینہ سے میرا فاصلہ کم ہے، اب شہر مدینہ سے میرا فاصلہ کم ہے، اتنا بھی نہیں دور دیار شہ بطحا، گر دل میں لگن ہو تو یہی چند قدم ہے، گر دل میں لگن ہو تو یہی چند قدم ہے۔ تو ابر کرم، ابر کرم، ابر کرم ہے۔ ختم رسل اے ختم رسل ہے، ختم رسل مکی مدنی ہے، ختم رسل مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے، ختم رسل مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے، نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے، ختم رسل۔ میں ڈھونڈ پھری نگری نگری پر کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے، ختم رسل۔ سب نے پائے پر حسن سراپا کوئی نہیں، پر حسن سراپا کوئی نہیں، آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے، ختم رسل۔ خیرات محمد سے پا کر اس ناز سے منگتے کہتے ہیں، اس ناز سے منگتے کہتے ہیں کہ دکھیوں پہ کرم کرنے والا سرکار سے اچھا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے، ختم رسل مکی مدنی ہے، ختم رسل مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے، نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ ایک بڑا خوبصورت کلام محبت کے ساتھ شامل ہو جائیے، اس میں ہو سکے تو پڑھ لیجیے۔ حسن کی جان ہو گیا ہوگا
قربان ہو گیا ہوگا مصحف روح محمد کا جو عرفان نہ تھا 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 دہر میں کوئی بشر دہر میں کوئی بشر صاحب ایمان نہ تھا دہر میں کوئی بشر دہر میں کوئی بشر صاحب ایمان نہ تھا حافظ مظہر الدین مظہر رحمۃ اللہ علیہ آپ کا بڑا بزرگ کلام اگر سمجھ آ رہی تو کہہ سبحان اللہ شیخ سماعت کیجیے مطلب کہ مصحف روح محمد کا جو عرفان نہ تھا دہر میں کوئی بشر دہر میں کوئی بشر صاحب ایمان نہ تھا کون سی خوبی تھی جو نور کے سانچے میں نہ تھی کون سی خوبی تھی جو نور کے سانچے میں نہ تھی کون سا پھول تھا جو زیب گلستان نہ تھا کون سا پھول تھا جو زیب گلستان نہ تھا اور شعر پروفیسر صاحب آپ کی نظر بڑا خوبصورت شعر سن کے کیا کہنا ہے میں اسی وقت سے منسوب تیری ذات سے ہوں یا رسول اللہ میں اسی وقت سے منسوب نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری الاسلام محفل میں ذکر چکی محبت کے ساتھ تمام یہ باپ ادب کے ساتھ تشریف رکھے تمام یہ باپ محبت کے ساتھ تشریف رکھے محبت کے ساتھ کلام پیش کر رہے تھے آپ مظہر الدین مظہر بڑا خوبصورت شعر محبت کے ساتھ سماعت فرما لیجیے میں اسی وقت سے منسوب تیری ذات سے ہوں میں اسی وقت سے منسوب تیری ذات
جبریل امی بھی تیرا دربان نہ تھا کن فیکون آگے دیا لگیاں جبکہ جبریل امی بھی تیرا دربان نہ تھا اور مل کے مظہر سے نئے نعت کے مضمون سنے مل کے مظہر سے نئے نعت کے مضمون سنے دور رہ کر ہمیں اندازہ طوفان نہ تھا دور رہ کر ہمیں اندازہ طوفان نہ تھا دو اشعار کا میں مولا کائنات کی منقبت کی اس کے بعد اپنی حاضری کو مکمل کرتا ہوں منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے منظر سمجھ سے آنی چاہیے منظر 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 فضائے دہر میں سارا علی کا ہے جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے اور کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے اور ہم فقر مست چاہنے والے علی کے ہیں ہم فقر مست چاہنے والے علی کے ہیں دل پر ہمارے صرف اجارہ علی کا ہے تم دخل دیکھو تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باغ میں تم دخل دیکھو میاں تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے مکتا تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی مثال تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی مثال تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی مثال تجھ پر کرم
حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ ایک بار طائر سدرہ نشین یعنی حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی السلام علیکہ یا اولو، السلام علیکہ یا آخرو، السلام علیکہ یا ظاہرو، السلام علیکہ یا باطنو، یعنی سلام ہو آپ پر اے اول، سلام ہو آپ پر اے آخر، سلام ہو آپ پر اے ظاہر، سلام ہو آپ پر اے باطن۔ حضرت محترم حضرت جبریل امین علیہ السلام کا یوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان القابات سے مرکب فرمانا یہ اللہ عز و جل کی عین مرضی اور منشا کے مطابق تھا، کیونکہ قرآن شاہد ہے یفعلون ما تؤمرون کہ فرشتے وہی کرتے ہیں جن کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ تو گویا اللہ عز و جل نے اپنے محبوب کو اول بھی عطا کیا، آخر بھی عطا کیا، ظاہر بھی عطا کیا، باطن بھی عطا کیا، یعنی کائنات کی ہر ایک چیز کی چمک اپنے محبوب کے قدموں میں نشان ہے۔ ہر چیز کی چمک اپنے محبوب کو عطا فرمائی، اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ کیا دو سبحان اللہ، دایاں ہاتھ بلند کر کے کیا دو سبحان اللہ۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، اور برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، ارے خودوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ اور میں کہہ رہا ہوں تو زندہ ہے بندہ، تو زندہ ہے بندہ، کہہ دو سبحان اللہ۔ حدیث ہے انی اسمعو صلاۃ اہل محبت وعارفہم، حضور فرماتے ہیں اہل محبت کا درود پڑھنا میں سنتا ہوں اور انہیں پہچانتا بھی ہوں، تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں تو زندہ ہے بندہ، تو زندہ ہے بندہ، تو زندہ ہے بندہ، تو زندہ ہے بندہ۔ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، اور رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، اور ایک صدائیں درودوں کی آتی رہے گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھے، میرے آقا کبھی یاد ہوتا رہے گا، یوں ہی ان کا چرچا رہے گا۔ بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، انہی محبتوں کے ساتھ میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں۔ بس دو جملے اپنے محسن و مربی کے حوالے کر کے اس کے بعد میری حاضری مکمل۔ سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں۔ دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں عالم نبی فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا مفتی محمد بشیر احمد کرم صاحب کو کہ آپ اپنے مواعظ حسنہ سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور و منور فرمائے۔ آپ بھی اپنی حاضری کا ثبوت دیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، دایاں ہاتھ میرا طرف سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسال، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حیدری آمد مصطفیٰ۔
باہر والے ساتھی نا اندر آ جائے. موسم ماشاءاللہ بہت اچھا اٹھے ہوا. باہر والے دوست اندر آ جاؤ. سارے دوست اندر گنجائش موجود ہے. جزاک اللہ. باقی دوست تھوڑے تھوڑے قریب آ جاؤ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آل الطیبین الطاہرین وأصحاب المهديين أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أنا بشر مثلكم یوحا الی انما الہکم الہ واحد. صدق اللہ مولانا العظیم. صدق و بلغنا رسولہ النبی الامی الحبیب الکریم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. احباب گرامی، پیارے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ اس محبت، اس پیار اور اس عقیدت کے ساتھ پیش فرمائیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم غلاموں کے درود و سلام کو سن بھی رہے ہیں اور پیار سے پڑھنے والوں کو جواب عطا فرما رہے ہیں. حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی بھی آدمی میری بارگاہ میں سلام پیش کرتا ہے، میری روح کو میری طرف لوٹایا جاتا ہے اور میں سلام پڑھنے والے کے سلام کو سنتا بھی ہوں اور اسے جواب بھی عطا فرماتا ہوں. ہم نے کبھی اس جانب غور نہیں کیا، یہ کتنی بڑی سعادت ہے، یہ کتنی بڑی خوشبختی ہے. محلے کے لوگ اکٹھے ہوں، اوپر سے آنے والا نہ کسی ایک کو مخاطب کرتے کہے کہ آج میری فلاں وزیر سے ملاقات ہوئی ہے، اس نے تیرا نام لے کر اسپیشلی تیرے نام کا سلام بھیجا. یہ بات سن کر سننے والے کے قدم زمین پہ نہیں لگیں گے، وہ ان کھڑے لوگوں میں فخر محسوس کرے گا کہ میری بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ بنتی ہے، ان کی محفلوں میں بھی میرا تذکرہ ہوتا ہے. میں عرض کروں میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ جو دنیا کے حاکم ہیں نا،
یہ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، جو کل تھا وہ آج بولیے نہیں ہے، اور جو آج ہے وہ کل نہیں ہوگا۔ اگر دنیا کا عارضی حاکم تیرے نام سلام بھیجے تو فخر محسوس کرتا ہے، امتی اپنے مقدر پہ ناز کر، اپنی قسمت پہ رش کر۔ جب تو بہتی آنکھوں سے پڑھتا ہے نا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، پھر تیرے نام کسی حاکم کا سلام نہیں آتا، نبیوں کے امام کا سلام آتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، جتنا کوئی محبت زیادہ رکھ کر اپنے نبی کی بارگاہ میں سلام پیش کرتا ہے، بلکہ حالت و کیفیت یہ ہونی چاہیے۔ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں، جب تو نماز کے عالم میں پڑھے نا السلام علیکہ ایھا النبی، تیری کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ کے نبی میرے سامنے تشریف فرما ہے اور میں حضور کی بارگاہ میں سلام پڑھ رہا ہوں۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں درود و سلام زیادہ فائدہ اور اثر تب دیتا ہے جتنا اس کو ڈوب کے پڑھا جائے۔ تو آپ کوئی زبان خاموش نہ رہے، عقیدت، محبت، پیار، ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے سارے احباب حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ رونق محفل، زینت محفل، استاذ العلماء والافاضل، حضرت قبلہ حضرت علامہ مولانا پروفیسر محمد جاوید شہید صاحب ادام اللہ فیوزکم، ذی قدر، ذی احترام، وارثان محراب و منبر، معزز و محتشم علماء کرام، قابل تکریم معزز برادران اسلام، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہم سب کو یہاں جمع ہو کر اپنا اور اپنے محبوب کا ذکر کرنا نصیب فرمایا۔ یقین کیجئے یہ سعادت نہ پیسے سے حاصل کی جا سکتی ہے، نہ طاقت سے حاصل کی جا سکتی ہے، یہ کریموں کا کرم ہوتا ہے، وہ جنہیں چاہتے ہیں اپنی یاد کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ اور یہ بات اپنے ذہنوں میں رکھیں کہ میرے نبی کی بارگاہ میں زیادہ کچھ نہیں دیکھا جاتا، مال و منال نہیں دیکھا جاتا، وہاں دلوں کا حال دیکھا جاتا ہے۔ کتنے درد سے کوئی آیا، کس محبت سے کوئی بیٹھا، کتنی اندر طلب لیے ہوئے ہے، خدا کی عزت کی قسم لمبی چوڑی محفل نہ بھی ہو، بس من میں حضور کی طلب ہو،
وہ کرم نوازیاں ضرور فرمایا کرتے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ السمین فی مبشرات النبی الامین، اس میں آپ لکھتے ہیں کہ میرے والد گرامی شاہ عبد الرحیم ہر سال حضور کے ذکر کی محفلیں بڑی شان و شوقت سے مناتے ہیں۔ زندگی میں ایک سال ایسا آیا کہ کچھ گھر میں نہ تھا، اب بچوں نے کہا کہ ابا جان اس سال رہنے دیں، جیسا ہوتا ہے ہمارے ہم چلو اس سال رہنے دیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، محفل تو ہوگی۔ فرمایا جو ملتا ہے لے آؤ۔ چنے تھے، بنے ہوئے چنے سامنے رکھے، درود و سلام جاری ہے، لیکن دل میں ایک بڑا ملال سا ہے۔ دعا ہوئی، چنے تقسیم ہو گئے، لیکن آج دل رنجیدہ ہے۔ میرے آقا تیری شان کہاں، میری یہ محفل کہاں؟ سونا نبی تیری شان کے مطابق آج آپ کی محفل نہیں سجا سکا۔ بس یہ طبیعت میں پریشانی تھی، یہی پریشانی لیے شاہ عبد الرحیم رات کو سوئے، سونے نے کرم فرمایا، اپنا دیدار عطا فرما دیا۔ اور اس حال میں حضور نے اپنا دیدار کرایا، وہی چنے جو شاہ عبد الرحیم نے درود و سلام پڑھ کے لوگوں میں بطور تبرک تقسیم کیے تھے، وہی چنے حضور کے پاس موجود ہیں اور اللہ کے نبی ان کے ساتھ پیار فرما رہے ہیں۔ اور یہ بات پیش نظر رکھے کہ شاہ ولی اللہ دہلوی یہ وہ ذات ہیں جسے اپنے پرائے سبھی مانتے ہیں۔ اہل حدیث کہتے ہیں یہ ہمارے ہیں، دیوبندی کہتے ہیں یہ ہمارے ہیں، سبھی احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اس واقعہ سے اتنا معلوم ہو گیا، توجہ چاہوں گا میں آپ کی، اس واقعہ سے اتنا معلوم ہو گیا کہ یہ مت سوچا کرو کہ یہ محفل ہم کر رہے ہیں تو نظر میں ہم ایک دوسرے کی نظر میں ہیں یا مولوی صاحب ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم، درد ہو، محبت ہو تو پھر دیکھنے والا پیر نہیں ہوتا، پھر نبیوں کا امام دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اور نذرانہ پیش کرنے والوں میں یہ مت دیکھا کرو کہ میں نے یہ دیا وہ دیا، بس یہ سوچا کرو کہ میرا یہ نذرانہ میرے نبی کی بارگاہ میں پہنچ رہا، اور پہنچتا وہی ہے جو جتنی محبت اور درد کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ اس لیے بخت والے ہوتے ہیں وہ لوگ، ان کو مزاق نہ بنایا کرو کہ یہ ہم محفل میں گئے ہیں، چلو جی آج رونق میلہ دیکھیں۔ پتہ نہیں کون سی ایسی محفل ہماری زندگیوں میں آ جائے کہ جو ایک محفل ہی خدا کی قسم ہماری زندگیاں سنورنے کا سبب اور ذریعہ بن جائے۔ اس لیے جتنی دیر آپ احباب یہاں تشریف فرما ہیں، حضور کے ذکر کی محفل ہو یا خود بارگاہ نبوی ہو، علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ آداب برابر یوں سمجھا کریں جہاں حضور کے ذکر کی محفل ہو کہ ہم حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ اور صحابہ کا پتہ ہے حال کیا ہوتا تھا حضور کی بارگاہ میں؟
صحابہ فرماتے ہیں ایسے سر جھکائے صحابہ بیٹھے ہوتے تھے، یوں لگتا تھا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں کہ ہم نے اگر سر کو حرکت دے دی تو کہیں وہ پرندے اڑ نہ جائیں گے۔ یہ آداب ہونے چاہیے حضور کی بارگاہ میں۔ اس لیے میں حضور کی شان و عظمت کے حوالہ سے چند گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اللہ ہم سب کو اس کے نتیجے میں حب رسول نصیب فرمائے۔ بچے آپ ڈسٹرب کریں گے، آپ یہ تو محسوس کرتے ہیں نا کہ علماء حضرات یہ کرتے ہیں، آپ بچے سائڈ پہ چلے گئے، آپ تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیں۔ اب یہ اٹھیں گے کچھ موبائل سے کھیلیں گے تو یہ پریشانی بن گئی، تو ایک معافر آپ تھوڑا تھوڑا خود آ کے قریب آ جائیں اور ان بچوں کو تقسیم کر دیں۔ جزاک اللہ۔ اب اکرامی اللہ کریم کی ذات اس چیز پر قادر تھی کہ وہ اپنا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے کوئی بھی ذریعہ اختیار کر سکتا۔ اللہ کریم اس چیز پر بھی قادر کہ وہ اپنا پیغام ڈائریکٹلی بھی لوگوں تک پہنچا دے۔ اللہ کی ذات اس چیز پر بھی قادر کہ وہ اپنا پیغام، اپنا کلام کہیں پہاڑوں پہ نازل کر دیتے اور لوگوں کو کہہ دیا جاتا جاؤ جا کر وہ میرا کلام ہے، میرا حکم ہے، اسے پڑھو۔ اللہ کی ذات اس چیز پر بھی قادر تھی کہ وہ اپنا پیغام ڈائریکٹلی فرشتوں کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچا دیا، لیکن میرے رب نے تینوں میں سے کوئی راستہ اختیار نہیں کیا۔ نہ ڈائریکٹ آواز دے کر اپنا پیغام پہنچایا، نہ اپنا کلام پہاڑوں پر اتارا، اور نہ ہی میرے رب نے فرشتوں کے ذریعے سے ڈائریکٹ رہنمائی کی، بلکہ جب اس نے اپنی توحید انسانیت تک پہنچانا چاہی، اپنا پیغام لوگوں تک پہنچانا چاہا، اپنا عرفان لوگوں تک پہنچانا چاہا، اپنے ارشادات و احکامات لوگوں تک پہنچانا چاہے، تو اللہ نے ڈائریکٹ والا راستہ اختیار نہیں کیا۔ خالق نے اپنا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے درمیان میں ایک واسطہ اختیار کیا، اور اس واسطے کو نبوت و رسالت کہا جاتا ہے۔ انسانوں میں سے، بشر میں سے ایسے لوگ منتخب کیے جنہیں ہم نبی اور رسول کہتے ہیں۔ اور میں آگے بڑھنے سے ایک محبت کا جملہ عرض کرنا چاہوں، اللہ کی ذات قادر کہ وہ آواز دے چوڑا والو نماز کا ٹائم ہو گیا، اتنی رکھتے پڑھنی۔ اللہ کی ذات اس چیز پہ قادر، وہ خود آواز دے کہ کہے یہ حلال، یہ حرام، یہ جائز، یہ ناجائز۔ اللہ کی ذات اس چیز پہ قادر کہ وہ قرآن کو پہاڑوں پہ اتار کے کہتا یہ میری کتاب ہے، اسے پڑھو۔ لیکن وہ قادر ہونے کے باوجود جب انسانیت کو اپنا پیغام دینا چاہتا ہے، اپنا عرفان دینا چاہتا ہے، اپنی توحید دینا چاہتا ہے، اللہ ڈائریکٹ نہیں نبی کے ذریعہ سے دیتا ہے، بتلانا چاہتا ہے۔ میں طاقت والا ہونے کے باوجود ڈائریکٹ نہیں دے رہا، اس لیے میرے بندو اگر تم نے بھی لینا ہے تو میرے محمد کا دروازہ اختیار کرنا پڑے گا، محمد کی چوکھٹ پہ آنا پڑے گا۔ میں قرآن محمد کے ذریعے سے دے رہا ہوں، تم نے میرا
تو جو محمد کے در پہ آئے گا اسے قرآن بھی مل جائے گا، اسے میرا عرفان بھی مل جائے گا۔ اللہ نے جتنے انبیاء منتخب کیے، یہ بات یہاں عقیدہ کے حوالہ سے سمجھ لیں، نبوت وہ مقام نہیں جو محنت سے حاصل کیا جا سکتا، یہ کسبی نہیں کہ آپ محنت کریں اور نیکی اور تقوی کی راہ پہ چلتے چلتے آپ نبی بن جائیں۔ ولایت کسبی ہے، عطائی بھی ہے، کسبی بھی ہے۔ عطائی یہ ہے کہ اللہ کسی کو بچپن میں ہی ولی بنا دے، اور کسبی یہ ہے کہ عبادات کے ذریعہ سے عبادت کرتے کرتے کوئی اللہ کا ولی بن جائے۔ لیکن نبوت کسبی نہیں کہ تو محنت کر کے نبوت حاصل کر لے، نبوت اللہ کی عطا، اس نے انسانوں میں سے ایسے لوگ منتخب کر لیے جس کو اس نے پیغمبر، نبی اور رسول بنا کر بھیجا، اور یہ سلسلہ حضرت آدم سے چلا، اور تاجدار ختم نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر یہ اختتام پذیر ہو گیا۔ حضور اس سلسلہ کی آخری کڑی ہے، حضور کے بعد اب نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بولو بند۔ تو نبی چنے گئے لوگ، لیکن ان میں سے، انسانوں میں سے، یہ بات عقیدہ کی ہے، کوئی عورت نبی نہیں ہو سکتی اور کوئی فرشتہ بھی نبی نہیں ہو سکتا، نبی سارے کے سارے بشر ہیں۔ یہ تو ترانا لیے کوئی گل نہیں ہے، اسی کدی کدی زیادہ جذباتی ہو کے اس پاسے بھی طور پر بیانی جڑا حضور بشر آسی ہو تو کافر ہو گیا۔ حضور کی بشریت کا انکار کفر ہے۔ یہ بابی علی نہیں تقریر، سنی علی تقریر۔ حضور کی بشریت کا انکار کیا ہے؟ کفر ہے۔ بولو، یہ عقیدہ قرآن سے واضح ہے کہ نبی سارے کے سارے بشر ہیں، اس میں اختلاف والا رولا ہی نہیں ہے کہ نبی بشر ہے کہ نہیں۔ نبی سارے بشر ہیں، انسانوں میں سے ہیں، نہ کوئی فرشتہ نبی، نہ کوئی عورت نبی، اور دوسری بات سارے مرد ہیں۔ لیکن مسئلہ اس سے اگلا ہے، بشر ہے لیکن عام بشر کی طرح، بولو بولو، عام بشر کی طرح۔ آج میں جو موضوع لے کے جا رہا ہوں وہ موضوع خدا کو بھی پسند ہے، میرے نبی محمد مصطفیٰ کو بھی پسند ہے۔ پیار سے یاد بولیے گا سبحان اللہ، آواز آئے اونچی آواز میں۔ ماشاءاللہ بچے بولتے ہیں، میں تو اکثر کہتا ہوں اب بابوں کو زیادہ بولنا چاہیے کیونکہ الارمنگ سیچویشن ہے۔ موت کا تو مجھے بھی نہیں پتا نا گھر پہنچنا ہے نہیں، لیکن جو حدیث مبارکہ ہیں ان کے مطابق جب بالوں کی سفیدی اور بڑھاپا آ جائے تو یہ ظاہری علامات ہیں موت کے قریب ہونے کی۔ کیا خبر یہ آپ کی مسجد کی محفل اور یہ شرکت آخری ہو تو حضور کی شان سن کے ذرا پیار سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ نبی بشر ہے لیکن بشر کی طرح نہیں۔ امام زرقانی نے لکھا کہ ایک مجلس لگی تھی، ایک شعر پڑھنے والے نے شعر پڑھا، وہ شعر یہ تھا کہ محمد بشر لیس کالبشر وَلِيَقُولُ حَجَرٌ لَيْسَ كَالْحَجَرِ۔ کہنے والے نے کہا محمد بشر ہے لیکن بشر کی طرح نہیں، یاقوت پتھر ہے
لیکن آپ پتھر کی طرح نہیں. ادھر اس نے دودھ کے شیر پڑا, ادھر مدینے کے تاجدار نے اپنا دیدار عطا فرما دیا. پردہ اٹھا, دیدار نصیب ہوا. اب جب دیدار نبی نصیب ہوا, میں نے کہا یہ وہ مسئلہ ہے جس پر نبی بھی راضی ہے, نبی کا خدا بھی راضی ہے. نبی کی رضا یہ تھی کہ نبی نے دیدار کرایا. اب خدا کی رضا سنیے, میرے نبی نے فرمایا ان اللہ قد غفر لک, اور مجھے بے مثل و بے مثال کہنے والے سن لے, اللہ نے تجھے معاف فرما دیا. حضور کو بے مثل و بے مثال کہنے سے نبی بھی راضی ہوتا ہے اور نبی کا خدا بھی راضی ہوتا ہے. حضور بشر ہیں, لیکن بھائی میں اگر اس راہ پہ چل پڑا ہوں تو آپ ساتھ دیجئے گا نا, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اس دفعہ آپ کے کھوڑا والوں نے پوری لسٹ کے اندر اپنا اپنا موضوع دیا, لیکن کسی نے بھی نہیں بولا. لیکن میں بول رہا ہوں تو آپ بولیے. اور میں مزے کی بات کہوں کہ اس سے بڑا اور پیارا موضوع میلاد کے مہینے میں اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا. بس جس کہنے والا موضوع, میرا نبی بشر ہے لیکن عام بشر کی طرح نہیں. اچھا جی, عام بشر کی طرح نہیں تو حضور خود کہہ رہے ہیں میں تمہاری طرح ہوں. انما انا بشر مثلکم, میرا محبوب اعلان کر دیجئے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, الاسلام. ماشاءاللہ ہماری محفل کی رونق دوبالا ہوئی. سیدزادے تشریف لائے. یقیناً ہم جس مبارک ہستی کا ذکر کر رہے ہیں ان کی آل اولاد کا محفل میں تشریف لانا یہ محبتوں میں اضافے کا بھی باعث بنتا ہے, روحانیت میں بھی اضافے کا باعث بنتا ہے. اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. اب ابھی گرامی میں عرض یہ کر رہا ہوں, اللہ کے نبی سارے کے سارے بشر ہیں لیکن عام بشر کی طرح نہیں. اب دیکھیے نا, قرآن کہتا ہے قل انما انا بشر مثلکم, میرا محبوب آپ اعلان کر دیجئے اے لوگوں میں تمہاری طرح کا بشر ہوں. اب آگے بڑھنے سے پہلے اگر مولوی صاحب پل پر ہی رک جاتے تو رولا ختم ہونے والا تھا. یاد رکھ لیجئے, اگر یہ چیز سند ہوتی تو یہ خطاب نبی کو نہ کیا جاتا, یہ خطاب انسانیت کو کیا جاتا کہ آمن نو انسان, میرا نبی تمہاری طرح کا ہے. جب خدا یہ بات کر دیتا تو یہ بات سند بن جاتی. اگر خدا کہتا تو سند ہوتی, نبی کہہ رہا ہے تو یہ سند نہیں, یہ اللہ کے پیغمبر کی طرف سے عاجزی کا اعلان ہے. میں اس کو مثال کو واضح کروں ایک مثال کے ذریعے سے. اچھا, میں تقریر کر رہا ہوں, میں بول رہا ہوں,
اب بولنے والا تقریر کرنے والا خود کہہ رہا ہے اور ایک یہ ہے کہ اس سے اوپر والا اس کے متعلق کچھ کہہ رہا ہے. ان دونوں چیزوں میں فرق. اب مثلا حضور سیدی مرشدی حضرت ضیاء الامت حضرت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمت اللہ تعالی علیہ مفسر قرآن، بولیے سبحان اللہ، مفکر اسلام، اس صدی کا سب سے بڑا سیرت نگار، بول دیجئے یار، عظیم عاشق رسول اور علمی دنیا کے اندر سب سے بڑا انقلاب پیدا کرنے والی ذات ضیاء الامت. وہ جب تقریر کرتے آپ کو اگر کبھی کلپ نظر آئے تو آپ اکثر فرماتے مجھ جیسا نکما، مجھ جیسا بے علم انسان آپ کی خدمت میں چند باتیں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہے. یہ جملے ابتدا میں اکثر آپ فرما دیا کرتے. اب وہ کہہ رہے ہیں میرے جیسا بے علم انسان. اب کیوڑے کباسی اٹھ کے گئے، کرم شاہ خود کہہ رہا ہے میرے جیسا بے علم انسان، تو لہذا کرم شاہ جاہل. ارے کوئی نہیں کہے گا. وہ ایک بار نہیں ہر جمعہ کی تقریر میں بھی یہ جملے کہے کہ میرے جیسا لا علم انسان، میرے جیسا حقیر انسان. وہ کہہ رہے ہیں لیکن سننے والا کوئی نہیں کہے گا. وہ جب بھی بولے گا تو وہ کہے گا نا 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 نا، لا علم نہ کہنا، وہ تو مفسر قرآن ہے. لا علم نہ کہنا، وہ تو مفکر اسلام ہے. لا علم نہ کہنا، وہ تو استاذ الاساتذہ ہے، وہ تو استاذ العلماء ہے. ارے جب ضیاء الامت کہہ رہا ہے عاجزی ہے، نیچے والا کوئی نہیں کہے گا. اور اگر یہی بات توجہ چاہوں گا، یہی بات ضیاء الامت میرے متعلق کہے، یہ بندہ جاہل ہے، یہ سند بن جائے گی کہ یہ بندہ عالم نہیں ہے. اوپر والا کہے سند بن جاتی ہے، خود کہے عاجزی بنتی ہے. اگر اوپر والا کہتا محمد تمہاری طرح کا تو سند بن جاتی. فرمایا میرے معبود میں تیری سند کی بات بعد میں کروں گا، یہ اعلان تیری طرف سے ہوگا تو سند نہیں عاجزی کا اعلان ہو جائے گا. محبوب چونکہ توجہ چاہوں گا، چونکہ لوگوں نے دو دو معجزے دے کر نبی کو خدا کا بیٹا کہا، چار چار معجزے دے کر خدا کا بیٹا کہا. میرے محبوب تو اکا دکا معجزے والا تو ہے نہیں. یا ایوہ الناس قد جاءکم برہان، میرا محبوب تجھے تو سراپائے معجزہ بنا کر بھیجا ہے. کوئی تیری آنکھوں کا چلوا دے کر تجھے خدا نہ سمجھنا شروع کر دے، کوئی تیرے فضائل و کمالات کو دے کر تجھے سجدہ نہ شروع کر دے. اس لیے میرے محبوب اپنی زبان سے کہہ دے انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا بشر ہوں، تاکہ خدائی کا شائبہ ختم ہو جائے. رہی سند کی بات تو میرا محبوب میں تجھے سند دوں گا. بولیے بولیے جہاں سبحان اللہ کی بات. تیری طرف سے تو عاجزی کا اعلان ہو گیا، میں بھی سند دوں گا. لیکن میرے مصطفیٰ جب سند دینے کی باری آئے گی تو میں یہ نہیں کہوں گا یہ تمہاری طرح کا. جب میری طرف سے سند کا اعلان ہوگا تو میں کہوں گا یا ایھا المزمل. پیار سے بولیے یار سبحان اللہ. یا ایھا المدثر، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا
मुबश्शिरन व नज़ीरा। ओ नबी, हमने आपको शाहिद बना कर भेज दिया। वमा अरसलनाका, बोलिए वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। इन्ना आतैना, बोलिए कल कौसर, वरफाना, पूछा बोलिए वरफाना। महबूब सनद की बात होगी जब मेरी तरफ से तुझे लक़ब मिलेगा, वो लक़ब सनद होगा। इसलिए मेरे मुस्तफा, मैं पूरे कुरान में कभी तेरे नाम के साथ भी तुझे मुखातिब नहीं करूंगा। जब भी तुझे पुकारूंगा, तुझे किसी न किसी शान के साथ पुकारूंगा। खुदा की कसम, अगर आप या अय्युहन नबी देख लें तो ये भी हुजूर की एक शान है, ये भी मेरे नबी की एक शान है। इसलिए आला हज़रत ने कहा ना, तर्जमा नबी कभी करके आगे बढ़ो। जब अरबी से उर्दू में तर्जमा कर रहे हो तो नबी हमारी जुबान का तो लफ्ज़ नहीं है, कैसे ही आगे बढ़ जाओ, नबी अरबी जुबान का लफ्ज़ है, इसका भी तो कोई तर्जमा है। इसलिए आला हज़रत ने कहा कि तर्जमा करो, ऐ गैब की खबरें देने वाले। शाहिदा, तुझे शाहिद ने तलाक बनाकर भेजा है। तेरी शहादत सिर्फ मक्का वालों, मदीना वालों और अहले अरब के लिए नहीं, तुझे गवाह बनाया है। और मुस्तफा गवाह है, गवाह मौजूद ना हो तो गवाह बन सकता। पहला सवाल ये होगा, तुम मौके का है, यही होगा, गवाह कौन बनता है? जो मौके पर। गवाह वो बनता है जो मंजर देख रहा हो। अब मेरा नबी शाहिद है, इसलिए आले हक ने कहा, इसका तर्जुमा ये है, ए हाजिर व नाजिर, ए हाजिर व नाजिर। महबूब, जब मेरी तरफ से मामला आएगा तो मैं तुझे आम लक़ब से नहीं पुकारूंगा, मैं तुझे शानों के साथ पुकारूंगा। फिर मौलवी साहब की ब्रेक यहाँ क्यों लग गई? इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम पर आगे पढ़े, ये आयत पूरी पढ़ते सारा रौला खत्म। यूहा इलैया, वजह इम्तियाज आ गई, मिसलियत की बात हुई, वजह इम्तियाज आ गई। ओ सुन लो, मैं इसलिए तुम्हारी तरह हूं कि तुमने नमाजें मुझे देख के पढ़नी है, रोजे मुझे देख के रखने हैं। रही मकाम की बात तो सुन लो, यूहा इलैया, तुम्हारा मामला और है, मुझ मोहम्मद का मामला और है। मेरी तरफ वही आती है, मेरी तरफ, और मकामे वही वो चीज है जो अकल के दायरे में नहीं आता। उलमा ने लिखा ना कि किसी चीज को समझने के लिए हवासे खमसा है, आंख देखती है, नाक सूंघता है, जुबान चखती है, कान सुनता है, हाथ छूते हैं। कोई देखने से इल्म आ गया, कुछ सूंघने से इल्म आ गया, कुछ चखने से इल्म आ गया, कुछ सुनने से इल्म आ गया, कुछ छूने से इल्म आ गया। और साहिब हुसामी लिखते हैं कि जहां जाकर हवासे खमसा की इंतहा, वहां से आगे अकल की इब्तिदा, उससे आगे अकल की, वो दूर आपको धुआं नजर आया, क्या नजर आया? धुआं। आपसे पूछा भैया ये धुआं क्या? आप कहेंगे कि लगता है आग लगी है। अब नजर क्या आया? धुआं। आग का पता आपको किसने दिया? आंख ने नहीं दिया, आंख ने धुआं दिखाया। आग का पता अकल ने दिया। जहां आंख ने काम करना बस किया, उससे आगे अकल ने काम करना शुरू किया। जो हवा से खमसा की इंतहा, वहां से आगे अकल की इब्तिदा है। और जहां जाकर इमाम गजाली ने लिखा, जहां जाकर अकल की इंतहा है,
वहां से आगे नबी के मकाम की इब्तिदा हो रही है। नबी का स्टेटस शुरू ही वहां से हुआ, नबी का मकाम शुरू ही वहां से हुआ जहां अकल नीचे रह गई। यूहा इलैया, फरमाया मेरी तरफ वही आती है। हाँ, अगर तुम पूछना चाहते हो कि हम तुम्हारी तरह कैसे हैं, इन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, वो एक वजह है, तुम्हारा अल्लाह भी एक है, वो मोहम्मद का अल्लाह भी एक है। इसमें मैं और तुम बराबर, न मैं इलाह हूं न तुम इलाह हो। हम हुजूर जैसे हैं इस चीज में कि मोहम्मद भी इलाह नहीं, हम भी इलाह, इसमें बराबर कि मोहम्मद भी खुदा नहीं, हम भी खुदा नहीं, हमारा भी इलाह अल्लाह है, मोहम्मद का इलाह भी अल्लाह है। रही खुदा की इज्जत की कसम सरापा बशरियत, तो तू किसी भी एतबार से मेरे मुस्तफा जैसा हो सकता। इबादत में भी तो मुस्तफा जैसा नहीं, तेरा और नबी का कलमा भी एक जैसा। बोलो यार, तेरा और नबी का कलमा भी एक जैसा बशर है, लेकिन बेमिसल बशर। तेरा कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह, बोलिए बोलिए मुहम्मदुर, और मेरे नबी का कलमा क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह इन्नी रसूलुल्लाह, मैं अल्लाह का रसूल। अब तू बोल ना, आगे बाद में बोल, कलमे पर रुक, कभी जुर्रत कर वो कलमा पर जो नबी ने पढ़ा, क्या ना मैं अल्लाह का रसूल हूं, उसी लगे काफिर हो जाएगा। तेरे ऊपर नमाज कितनी लाज़िम, बोलो यार, ऊंची बोलो, सारे बोलो। हुजूर पे 6, हुजूर पे 6, मेरे ऊपर तहज्जुद भी वाजिब है, तेरे ऊपर तहज्जुद लाज़िम है। रामा मलाया बुकियत, खुदा की कसम इसमें भी तू नहीं है। आगे चले, तू साहिबे निसाब हो गया, ज़कात तुझ पर फर्ज, ज़कात तुझ पर फर्ज, और मेरे नबी पर ज़कात फर्ज नहीं, मेरे नबी पर ज़कात फर्ज नहीं। उलमा ने मुतफ़िक़ का बयान किया, हुजूर पर ज़कात लाज़िम नहीं। अहबाब, खुदा की इज्जत की कसम, हमारे रोज़ों का भी मामला और है, मेरे नबी के रोज़ों का भी मामला, बोलो बोलो, मेरे नबी के रोज़ों का भी मामला और बुखारी मुस्लिम की हदीस है, हुजूर ने लगातार रोजे रखे, विसाल के रोजे, विसाल एक दिन को 2 दिन इकट्ठे मिलाकर शाम को अफ्तार किए बगैर अगला रोजा रख देना, इसे 2 दिन का विसाल होगा। और अगर दूसरे दिन भी आगे रोजा चलता रहे तो ये 3 दिन का विसाल हो जाएगा, खाए पिए बगैर। हुजूर ने रोजे रखे, सहाबा ने भी देखा हुजूर रख रहे, हम क्यों ना रखें, सहाबा ने भी रखे। अब 2 दिन गुजरे ना तो रंग पीले, पांव लड़खड़ाने लगे। हुजूर ने पूछा क्या हुआ, या रसूलल्लाह आपने रोजे रखे, हमने भी रखना शुरू कर दिया। मौलवी साहब, अगर तू पढ़ता ना बुखारी नबी की मोहब्बत में डूब कर, तो तू कभी ना कहता कि नबी मेरी तरह का, तू कहता नबी बेमिसलो बेमिसाल। मेरे नबी ने जो जुमला फरमाया वो क्या था, फरमाया यो को मिसली, एक किताब कहना है सहाबा, बोलो किनको है, ऊंची बोलो, सारे बोलो, सहाबा जैसा कोई हो सकता है, बोल दो ना। अब मौलवी साहब ने तकरीर की कहा सिद्दीक जैसा कोई नहीं, मैंने कहा बेशक कोई नहीं। उमर जैसा कोई नहीं, मैंने कहा बेशक कोई नहीं। मैंने कहा अबू बकर जैसा
بے مثل و بے مثال کوئی کیوں نہیں؟ کہنے لگا سب سے زیادہ صحبت مصطفیٰ ابو بکر کو نصیب ہوئی. ارے جس پر نبی کی ایک نظر پڑ جائے پوری کائنات کے باعث کتب اولیاء مل کر اس جیسے نہیں ہو سکتے. اور میرا نبی ان صحابہ کو خطاب کر کے کہہ رہا ہے اے جو قوم مثلی، ارے کون ہے تم میں سے جو مجھ محمد کو مثل؟ ارے جب صحابہ میں سے کوئی میرے مصطفیٰ کی مثل نہیں تو پھر عام امت میں سے بھی کوئی میرے محمد جیسا. آگے حضور نے فرمایا ابھی تو عند ربی، میری راتیں میرے رب کے حضور گزرتی، تمہارے روزوں کا معاملہ اور مجھ محمد کے روزوں کا معاملہ اور یطعمنی و یسقینی، میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے، میرا رب مجھے پلایا بھی کرتا ہے. قرآن پڑھیے، تجھے قرآن میں سے یہ تو نظر آیا بشر مثلکم، تجھے یہ کیوں نظر نہ آیا کہ اللہ کہہ رہا ہے یا نساء نبی لستن کاغذ من النساء، اور نبی کی بیویوں کہو سبحان اللہ، اونچی آواز میں کہو سبحان اللہ، میرے نبی کی بیویوں لستن کاغذ من النساء، تم عام عورتوں کی طرح بے مثل ہیں. حضور کی بیویاں بولو بولو، حضور کی بیویاں سارے بولو ساری بے مثل ہیں، لیکن ان میں سے عائشہ صدیقہ سب سے بے مثال ہے. یار سے بولو یار سے بولو. کہیں ایسا تو نہیں ہے نا تو ان کے ساتھ جھپیاں لگانے والا ہو، پیار کرنے والا ہو، جو عائشہ صدیقہ کو بھونکنے والا ہو. غیرت ایک ہوتی ہے نا دنیاوی غیرت، اور ایک ہوتی ہے غیرت ایمانی. کیا ہوتی ہے غیرت ایمانی؟ ایک ماں تیری وہ ماں ہے جس نے تجھے اپنے بطن سے جنم دیا. اچھا جب تو جنم لے رہا تھا تو دیکھ رہا تھا کس نے جنم دیا؟ بولیے. مجھے پتا نہیں، آپ کو پتا نہیں، کیسے پتا چلا؟ اس نے اٹھایا، لوگوں نے کہا، خود کہنا اس نے سکھایا تو ہم نے کہا ماں. اس کے ماں ہونے کا پتا بولو لوگوں کے بتانے سے چلا، ہمیں خود معلوم نہیں تھا. ایسا بھی ہوتا ہے نا دنیا کے اندر کہ بہت سارے بچوں کو بچپن میں اٹھا لیا جاتا ہے اور وہ بیچارہ سمجھتا ہے یہی میری ماں ہے. ایسا ہوتا ہے نا، ساری زندگی گزار دی، مر بھی گیا، پتہ نہ چلا، راز راز رہا کہ یہ میری ماں ہے. کیونکہ اس ماں کے ماں ہونے کا پتہ لوگوں نے دیا. اور اللہ کی عزت کی قسم عائشہ صدیقہ تیری وہ ماں ہے جس کے ماں ہونے کا پتہ تجھے لوگوں نے نہیں دیا، اللہ کی قرآن نے دیا. اگر تیری ماں کے بارے میں کسی مجلس کے اندر، کسی بیٹھک کے اندر کوئی غلط الفاظ بولا جاتا ہو تو وہاں جانا گوارا نہیں کرتا، تو کیسے وہاں چاول کھانے چلا جاتا ہے جہاں تیری امی جان عائشہ صدیقہ کا پانی پیا جا رہا ہے. خدا کی عزت کی قسم جو مومن ہے وہ عائشہ صدیقہ کو اپنی ماں مانتا. اور یاد رکھ لے میرے نبی کی ساری بیویاں، بلکہ یہاں سے بھی بے مثل ہونے کا اعلان ہو گیا، تیرے لیے 4 شادیاں ایک وقت میں جائز. میرے نبی کے عقد نکاح میں ایک وقت میں 9 بیویاں ہیں. کسی بھی اعتبار سے حضور جیسا، ارے جو عقد مصطفیٰ میں آ گئی، حضور کے بستر پر جو عورت آ گئی، رب کا قرآن کہتا ہے یا نساء النبی لستن کاغذ من النساء، اے میرے مصطفیٰ کی بیویوں تمہاری جیسی کائنات میں کوئی اور عورت نہیں ہو سکتی.
तो नबी की बीवियों जैसी कोई औरत नहीं हो सकती, नबी के सहाबा जैसा कोई कायनात का इंसान। और मुझे कहने दीजिए, अल्लाह की इज्जत की कसम, हुजूर की औलाद जैसी भी पूरी कायनात में औलाद। अब आगे चलिए ना सर, मेरे नबी नमाज में बेमिसलो बेमिसाल, रोजे का मामला अलग। चल आजा जरा सरापाए बशरियत की तरफ, आवाज़ बशरियत की तरफ। तो मेरा नबी आवाज़ बशरियत रखने के अंदर भी खुदा की इज्जत की कसम बेमिसलो बेमिसाल है। अरे सोता तू भी है, सोता मेरा नबी भी था, लेकिन तेरी नींद का मामला और है, मदीने के ताजदार की नींद का मामला। हम सो जाएं वुजू टूट जाता है, बुखारी की हदीस मुबारक, हम सो जाएं वुजू टूट जाए। एक दिन हुजूर सोकर उठे और बाकायदा वो जो हल्की सी आवाज होने की खरखराहट होती है ना, सहाबा फरमाते हैं हमने वो भी सुनी। हुजूर सोकर उठे, आकर सहाबा को जमात करवाई। मेरे नबी ने वुजू, हम सो जाएं तो वुजू बोलो टूट जाता है। कुछ बाबे धांधली कर रहे हैं, थोड़ी सी टला ले आके, नहीं मैं कोई ना सोता। याद रखें, टेक लगा के सो जाएं, पहलू के बल सो जाएं, तब भी वुजू टूट जाता। हुजूर सो कर उठे, जमात करवाई, मेरे नबी ने वुजू नहीं फरमाया। सहाबा ने अर्ज़ की आका के भूल गए, आज वुजू नहीं किया। फरमाया मेरे सहाबा तुम्हारा मामला और है, मुस्तफा का मामला। बोलो बोलो मुस्तफा का मामला, कुछ ही बोलो, मेरे नबी का मामला और है। फरमाया तुम सोते हो, आंखें भी सो जाती हैं, दिल भी सो जाता है, मेरा हाल ये है, तनामु ऐनाया वला यनामु कल्बी, मेरी आंखें तो सो जाती हैं, दिल यार का दीदार कर रहा होता। तेरी नींद का मामला और है, मुस्तफा की नींद का मामला और है। लंबी गर्दन, नबी की भी दो आंखें, हमारे भी दो आंखें, नबी के भी हाथ, हमारे भी दो। एक जुमला तो हजरत सईदी साहब ने शरह मुस्लिम में लिखा, वो भी बड़े मजे का है, और वो बंदा बड़ा सूफी था। और आपको पता है सूफी लोग ज्यादा तलख बात नहीं करते, लेकिन एक बात बताऊं, खुदा की इज्जत की कसम, नबी की इज्जत और नामूस वो मामला है जहां सूफी से सूफी बंदा भी बहादुर और जरी हो जाता है। उन्होंने कहा अगर मामला यही है तो तेरी भी दो आंखें, सूर की भी दो आंखें, तेरे चेहरे पे भी नाक, सूर का भी नाक, तेरा भी मुंह, उसका भी मुंह। अब मैं कहूं कि तू जैसा, तो तुझे फड़कनी लगेगी। फरमाया हुजूर की आंखें हैं, लेकिन तेरी आंखों की तरह नहीं। तेरी आंखें ये कसाफत का पर्दा है, दीवार के परे क्या हो रहा है न तू देखे न मैं देखूं। अल्लाह की इज्जत की कसम, मेरा नबी इतना बाकमाल है कि जो दीवार के परे है नबी वो भी देख रहा है, जो दीवार के इस पार है नबी वो भी देख रहा है, बल्कि मेरा नबी तो जमीन पे खड़े होकर जन्नत को देख रहा है। हुजूर ने फरमाया मैं अपने मिंबर पे खड़े होकर अपने जन्नत में हौज़े कौसर को देख रहा हूँ। वो सलाम की हदीस है मुबारका, दौरान नमाज कदम आगे किया, हाथ फिजा में बुलंद किया, वापस कैच लिया। सहाबा ने अर्ज़ किया आका नमाज में ये क्या किया? फरमाया सहाबा मुसल्ले पे खड़ा था तो जन्नत मेरी आंखों के सामने थी, मैं चाहता तो जन्नत के खोशे तोड़ के लाता, तो कयामत तक भी खाते रहते फिर भी खत्म होने को। और तिरमिज़ी की हदीस मुबारक, हुजूर ने नमाज पढ़ाई, सलाम फेरा, फरमाया सहाबा रुकू ठीक ठीक किया करो, मुझे अल्लाह की इज्जत की कसम मेरे ऊपर ना तुम्हारा रुकू मख्फी है ना तुम्हारे दिलों का खुशू मख्फी है।
رکوع ظاہری حالت، خشوع دل کی حالت، اور میرا نبی کو یہ اعلان کر رہا ہے میرے غلاموں مجھ محمد پر تمہارا ظاہر بھی حیا ہے، تمہارا باطن بھی حیا ہے۔ یہ روضہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خبر دی نا، وہ نبئکم بما تاکلون وما تدخرون، میں تمہیں بتا سکتا ہوں جو تم کھا کے آتے ہو، جو تم گھروں میں جمع کر کے آتے ہو۔ اگر حضرت عیسیٰ ظاہر و باطن کو دیکھ رہے ہیں تو محمد کی نظر کا عالم کیا؟ حضور کے بال مبارک، تیرے میرے بال گندگی کے ڈھیر پہ جاتے ہیں، یہ تصور رکھا کرو نا کہ حضور کی زلفیں ایسی ہوں گی۔ خدا کی قسم صحابہ ایک ایک بال کی طرف یوں لپکتے تھے، ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ ایک ایک بال کی خاطر آپس میں جنگ کرنے لگتے ہیں۔ اور مسلم شریف کی حدیث مبارکہ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں ان کے پاس رسول اللہ کا ایک بال مبارک تھا جسے وہ پانی کے پیالے میں بھگو کے رکھتی۔ مدینہ میں جب کوئی بیمار ہوتا دوائی کی ضرورت نہ ہوتی، رسول اللہ کے بال والا پانی پلا دیتی، اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرمائے۔ یہ پسینہ آیا، مجھے آیا، آپ کو بھی آتا ہے ہمارا پسینہ بدبودار، لیکن اللہ کی عزت کی قسم میرے نبی کو پسینہ آتا بھی کثرت سے تھا، لیکن میرے نبی کا پسینہ بدبودار نہیں تھا، میرے نبی کا پسینہ خوشبودار تھا۔ صحابہ اسے اکثر جمع کر کے رکھتے، شادیوں کے موقع پہ وہ خوشبو نہیں لگاتے، کستوری نہیں لگاتے تھے، نبی کا پسینہ لگا لیا۔ اور حضور جس گلی سے گزر جاتے تلاش کرنے والوں کو پوچھنے کی ضرورت نہ پڑتی کہ میرا نبی کدھر گیا ہے، حضور کی خوشبو بتاتی کہ اللہ کا نبی اس گلی سے گزر کے گیا۔ اور ایک دن ایک بوڑھی عورت حضور کی بارگاہ میں آئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا میری بچی کی شادی ہے، تھوڑی خوشبو مل جائے۔ حضور کو پسینہ تھا، اتار کے دیا، فرمایا بچی کو لگا دینا۔ شادی کا دن آیا، عورت نے رسول اللہ کا پسینہ لگایا، بچی سسرال گئی، عورتیں آ کے سوال کرتی ہیں آنے والی یہ تو بتا یہ خوشبو کہاں سے لائی ہے؟ اور نسلوں سے بھی وہ رسول اللہ کے پسینے کی خوشبو آئی۔ ہمارا کھانا اور ہے، میرے نبی کا کھانا اور ہے۔ ہمارا کھانا نجاست بن کے نکلتا ہے، اور خدا کی عزت کی قسم صحابہ کہتے ہیں ہم نے کبھی حضور کے بدن سے نکلنے والی نجاست کا نہیں دیکھا۔ صحابی کہتے ہیں میں گیا، حضور حاجت کے لیے تشریف لے گئے، میں وہاں گیا، بعد میں گیا، حضور کدھر گئے تھے؟ بس مجھے ڈھیلے نظر آئے لیکن کوئی نجاست نظر نہیں آئی، اور ان ڈھیلوں سے بھی کستوری سے پڑھ کے خوشبو آ رہی۔ پوچھنے والے نے پوچھا یہ یارا ہو کیسے جاتا ہے؟ روٹی ہم بھی کھائیں وہ بدبودار بنے، نبی کھائے خوشبودار؟ بھائی سادہ سی بات ہے نا، سادہ سی بات ہے، خوراک اسی سے ہی بھیڑ بھی لے رہی ہے، اور خوراک اسی سے ہی شہد کی مکھی بھی لے رہی ہے، اس سے نکلنے والا زہر بنتا ہے اور شہد کی مکھی سے نکلنے والا شہد بنتا ہے۔ اللہ کی نبی کی بشریت، خدا کی عزت کی قسم بے مثل و بے مثال۔ اس لیے میرے بھائیوں کبھی بھی آپ کو محبت ان جلسوں میں، ان محفلوں میں نہیں ملے گی جہاں نبی کو اپنی طرح کہنے کا اعلان کیا جا رہا ہو، ہمیشہ وہاں سے ملے گی جہاں نبی کی بے مثلیت کا اعلان کیا جا رہا ہو۔ اور خدا کی عزت کی قسم میرے نبی جیسا نہ کائنات میں کوئی آیا ہے نہ میرے رب نے کوئی اور بنایا ہے۔ بس تیرے لیے لائق یہ ہے کہ تو ڈوب کے پڑھتا رہا کر کہ سب سے اولا وہ اعلیٰ، سب سے بالا وہ اعلیٰ، اپنے مولا کا پیارا، دونوں عالم کا دولہ، اور خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ۔ خدا کی عزت کی قسم وہ تصور رکھا کر کہ حضور اتنے پیارے ہوں گے۔ صحابہ فرماتے ہیں جب حضور کے چہرے پہ کبھی سلوٹ بنتی نا تو یوں محسوس ہوتا تھا جیسے چاند چمک رہا ہو۔
حضور کے چہرے سے نور کی ایسی کرنیں دکھتی. وہ تصور رکھا کر جو تصور تجھے دیکھنے والوں نے دیا. اور ان دیکھنے والوں میں سے ایک اعلیٰ حضرت گولڑوی بھی تھے نا. وہ کہہ گئے کہ مکھ چاند بدر شاہ شانی ہے, متھے چمکتی لاٹ نورانی ہے, کالی زلف تے آگ مستانی ہے, مخمور رکھی ہن مد بریاں. اس صورت نو میں جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں. سچ آکھاں تے میں رب دی شان آکھاں, جس شان تو شانہ سبحان اللہ. بول دیجئے سبحان اللہ. ما اجمالہ کا, ما آسانہ کا. خدا کی قسم جس نے پیار سے دیکھا ہے نا, اس نے یہ نہیں کہا نبی میری طرح کا. اعلیٰ حضرت گولڑوی کہتے ما اجمالہ کا. اجمالہ فعل تعجب ہے. تعجب کا مطلب ہوتا ہے حیران ہو جانا. ما اجمالہ کا, تو میرا نبی تو کتنا سونا, تو کتنا سونا. اور خدا کی قسم پھر ڈوبنے والوں نے کہا, ڈوب کے کہا میرا نبی تو بہت سونا. یہ پڑھا کر یا صاحب الجمال و یا سید البشر اماجد المنیر لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما قال حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. وہ سارے سونے وچوں سونے نبی, وہ صاحب جمال نبی. کہنا تو کہا کرو یا سید البشر, وہ پوری انسانیت کے سردار نبی. من وجہ کل منیر لقد نفر القمر. سونا تیرا چہرہ چمکتا ہے نا, تو تیرے چہرے کی چمک سے چاند کو روشنی ملتی ہے. اور لا یمکن الثناء کما کان حق, تیری کوئی تعریف ایسے تو کر ہی نہیں سکا جیسے حق ہے. بس بات اتنی ساری ہے, بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. خدا کی قسم اتنی بڑی کتابیں لکھنے کے بعد بھی لکھنے والے یہی کہنے پہ مجبور ہوئے, بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. گل اتنی ساری ہے سونیا, خدائی دے اندر خدا جیسا الہ کوئی نہیں. پوری کائنات کے اندر محمد تیرے جیسا نبی کوئی نہیں. حضور بے مثلو بے مثل, حضور بے مثلو بے مثل. اپنے بچوں کو بھی یہی درس دے کے جائیں. تیری آنے والی نسلیں کسی ایسے کے پاس بیٹھنے والی نہ بنے جہاں ہمیشہ حضور کی کافی. ایسے مدارس میں داخل کرایا کریں جہاں ان کے لبوں پر ایسی نعتیں سجتی ہوں جن سے محبت کی خوشبوئیں آتی ہیں. اللہ ہم سب کو حضور کی محبت میں جینا مرنا نصیب فرمائے. اللہ کریم حضور کی ہمیشہ زندگی حضور کے فضائل و کمالات بیان کرنے میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا